नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा हुआ है, इस्लामी दुनिया में कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई ममालिक पाकिस्तान से राब्ते कर रहे हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं, क्या चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इस मुआहिदे का बैकग्राउंड क्या है और क्या पाकिस्तान का फोकस इस मुआहिदे में क्या है, और इस मायदे से पाकिस्तान को क्या फ़वायद होंगे, आज ज़रा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसराइल का तज़किरा भी करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ग्रेट गेम जो है वो आगे बढ़ रही है। अमेरिका ने अपनी सफ़े असर नौ मुरतब करना शुरू कर दी हैं। किसकी जासूसी करना मकसूद है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि अमेरिका कत्लगाह को तफरीगाह में बदलना चाहता है। ये कौन सी कत्लगाह है, इस पे बात करेंगे। और फिर आपको पीटीआई के हवाले से कुछ बात करेंगे, क्योंकि आज भी बड़ी डेवलपमेंट हुई। तो आगाज़ जो है वो पीटीआई से कर देते हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल जब ये समाअत हो रही थी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की, तो बुशरा बीबी की जानिब से अदालत को ये दरख्वास्त की गई कि जी उनके सर में दर्द रहता है, और पीटीआई ये मुसलसल शोर डाल रही है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है और उनको बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। पता नहीं, कुछ तो कह रहे थे कि गशी के दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उनको चक्कर आ रहे हैं। पिछले दिनों इसके ऊपर व्लॉग भी हुए, चक्कर आ रहे हैं। बुशरा बीबी जब अदालत तशरीफ़ लाई तो उन्होंने ये कहा कि जज साहब को कहा कि मेरा तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा, मेरा तिब्बी मुआयना कराया जाए। और ये उन्होंने दरख्वास्त दी, और इस दरख्वास्त में ये बिल्कुल नहीं कहा गया, जो मेरी इनसाइड अडयाला जेल जो मेरे सोर्सेज हैं उन्होंने जो बताया, उसमें ये नहीं कहा गया कि बुशरा बीबी जो है वो उनको अपने पर्सनल डॉक्टर से कराना है, क्योंकि पर्सनल डॉक्टर्स तो बुशरा बीबी के नहीं हैं, वो तो इमरान खान साहब के हैं, शौकत खानम के हैं। तो उस पर उनकी इस दरख्वास्त पर अमल करने की हिदायत की जज साहब ने। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराया जाए। जब ये अहकामात मौसूल हुए तो उसके बाद आज परसों चूँकि ये अहकामात मौसूल हुए, कल पिम्स को ये डिलीवर हुए अहकामात, और आज पिम्स ने जो एक मेडिकल माहिरीन की टीम थी वो भेजी। उसमें अब माहिरीन जो है उनके नाम भी सुन लें, कुछ लोग उनको जानते होंगे जो डॉक्टर्स दोस्त हैं। इसमें डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर साद जावेद शामिल हैं, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर बशीर हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और ये जो बालों वालों के मसाइल हैं और इस तरह के मामला हैं उनको देखते हैं। फिर 2 ख़वातीन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मारिया और डॉक्टर हुमा, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर माहम। ये मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ख़वातीन के इशूज़ की स्पेशलिस्ट हैं। ये टीम गई अडयाला जेल, आज शाम में पहुंची, और जब ये टीम गई अडयाला जेल फ़ौरन उसको अंदर भेजा गया। टीम ने जाकर बुशरा बीबी को आगाह किया, लेकिन वो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया मुलाकात से। टीम ने वहाँ कई घंटे इंतज़ार किया। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, मैं इनसे नहीं करवाऊँगी। अब तबीयत ख़राब है तो इब्तदाई तौर पर, और फिर जेल में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल मौजूद है, जिसमें पिछले दिनों जब इमरान खान साहब के हवाले से, सेहत के हवाले से आई थी खबरें, तो अलीमा खान साहबा ने बताया था कि उनको क्या क्या इश्यूज़ हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान से पूछा तो वो बहुत फिट लगे हुए हैं, और फिर उन्होंने बताया कि जेल में आने से उनको मौका मिला कि वो अपनी टांग की एक्सरसाइज जिस पर गोली लगी थी उसको कर लें, उसको ठीक कर लें। और उनको टेनाइटिस थी जो रिमूव कर दी गई, और फिर दांत में तकलीफ थी जो ठीक हो गई, उसकी दवा दे दी गई, और अब इमरान खान साहब फिट हैं। हमने 2 रोज़ पहले हमने भी देखा था, इमरान खान साहब बिल्कुल फिट थे, जज से गुफ्तगू कर रहे थे, और बड़े उसी अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, अपने वकला से भी गुफ्तगू कर रहे थे, उसी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें वो हमेशा करते हैं। तो उनकी सेहत का भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। लेकिन बुशरा बीबी ने खुद दरख्वास्त की और आज अपने तिब्बी मुआयने से इनकार कर दिया, और कोई मुतालबा भी सामने नहीं आया। डॉक्टर्स की टीम कई घंटे इंतजार के बाद जो है वो चली गई वापस। अब देखते हैं, शायद कल दोबारा जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिलचस्प एक और ख़बर आज सामने आई है कि आज आपको, हमने 2 रोज़ पहले ये खबर दी थी, या गुज़िश्ता रोज़ ये खबर दी थी कि GHQ हमला केस जो है उसके जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो मनसूख कर दिया गया है, और नई SOPs जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जारी हुई थी। उन SOPs के बाद जो है आज उस केस की समाअत थी,
اور عمران خان صاحب کو اس میں بطور ملزم پیش ہونا تھا۔ جب سماعت ہوتی ہے تو تمام ملزمان عدالت میں اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور عمران خان نے اپنی باری پر حاضری لگانا تھی، اور جب بھی جج صاحب نے اگر ان سے کچھ سوال کرنا تھا تو انہوں نے اس کا جواب دینا تھا، یا وکلاء نے جو بھی بات کرنا ہوگی۔ تو صبح 10:25 پر عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ وہ عدالت آ جائیں، جہاں وہ جس کمرے میں سماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اور روم ہے جس پہ جج صاحب جا کر تشریف رکھتے ہیں، اور وہیں اسی جگہ پر وہ جو ویڈیو لنک میں پیشی ہونی ہوتی ہے اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو ویڈیو لنک پر جیل سے پیشی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تیار ہو رہا ہوں، آتا ہوں، 11 بجے آتا ہوں۔ پھر جب 11 بجے دوبارہ ان سے کہا گیا کہ جی آپ تشریف لے آئیں، تو انہوں نے کہا میں تیار ہو رہا ہوں، ابھی کپڑے نہیں پہنے، کپڑے پہن کر آتا ہوں۔ اور 11:30 بجے انہوں نے جو ہے وہ بائیک آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا میں بائیک آؤٹ کرتا ہوں۔ اب یہ تو مزے ہیں نا، ہمیں پی ٹی آئی بتاتی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ بار بار یہ کہتی ہیں کہ وہ ڈیتھ سیل میں ہیں، ان کو بہت پریشانی میں رکھا جا رہا ہے، ملاقاتوں کی اجازت۔ اب پرسوں میں علیمہ خان صاحبہ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ سوال، تو اب ہم میڈیا سے سنتی نہیں ہیں، وہ اپنی گفتگو کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، میڈیا کے سوالات نہیں لیتی۔ وہ ورنہ ان سے پوچھا جا سکتا تھا۔ وہ فرما رہی تھی کہ عمران خان کی فیملی کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، تو پھر وہ عمران خان کے پیغامات کیسے آ کر دے رہی تھی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور عمران خان سے یہ تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم ایک مرتبہ گئی تھی کہ ان کے ٹویٹر ہینڈلر کے حوالے سے کہ ہینڈلر ان کا کون ہے، کون ہینڈل کر رہا ہے ان کا ٹویٹر ہے، ان کا ہینڈلر کا نام کیا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے تعاون سے انکار کر دیا تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم کے دوبارہ جانے کی اطلاعات تو موصول نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ تو ایک مزے کی بات ہے نا کہ آپ جیل میں ہیں اور آپ وی آئی پی کی طرح ٹریٹ ہوتے ہیں سارے لوگ، تو عمران خان بھی اسی طرح ٹریٹ ہو رہے ہیں۔ یہ وی آئی پی ہے نا، قیدی وی آئی پی انداز میں آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ جی آپ تشریف لیں، آپ کہتے ہیں میں 11 بجے آؤں گا، 11 بجے کہتے ہیں میں کپڑے پہننا اور آدھے گھنٹے کے بعد آنے کا کہتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد میں نے پھر دوستوں سے چیک کیا، بعد ازاں ان کو شاید کچھ ان کے وکلاء ان کے ساتھ وہاں ہوں گے جیل میں غالباً، میں نے یہ چیک نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ انہوں نے خود آفٹر تھاٹس کے بعد یہ کہا ہوگا کہ وہ آ جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بطور ملزم پیش ہوئے، حاضری لگائی اور چلے گئے۔ لیکن یہ ایک مزے کی بات ہے کہ آپ ملزم ہیں اور مقدمہ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان کی جیل ٹرائل نہ کیا جائے، انہیں خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ درخواست آج اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوئی اور وہ مسترد کر دی گئی تھی۔ وہ جو پروسیکیوشن تھی ان کا یہ موقف تھا کہ عمران خان کے جیل ٹرائل ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے رکھا گیا، کیونکہ ان کی سیکیورٹی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ سیکیورٹی کا ایک جانب وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ہے، دوسری جانب کہتے ہیں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں، ان کو جیل سے لایا جائے۔ اب ڈیلی آؤٹ بیک چونکہ ڈیلر روڈ بھی آج کل بن رہا ہے، تو بہرحال اب یہ معاملہ تو اب پرسوں تک چلا گیا، پرسوں دیکھتے ہیں دوبارہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی تو ہم نے کہا آپ کو پیش کریں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا انٹرنیشنل امپلیکیشن اور انٹرنیشنل سچویشن کی جانب۔ ایک تو آج کل رات یہ خبر مجھے ملی تھی، لیکن اس وقت تک میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، انڈیا کو چاہ بہار سے آؤٹ کر دیا، پہلے تو یہ خبر ملی، اور دوسری خبر یہ ملی، اور بھارت جو ہے وہ چاہ بہار میں تھا تو ایران بھی اس بات سے پریشان تھا کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اور گوادر پورٹ کے خلاف کر رہا تھا۔ تو ایران کو بھارت کو روکنے کے لیے، بھارت کی وجہ سے ایران نے سسٹر پورٹ کا اناؤنس کیا تھا، گوادر پورٹ اور چاہ بہار کو سسٹر پورٹ کے طور پر ٹریٹ کرنے کا۔ لیکن اب ایک عملی قدم اور امریکہ کی جانب سے آیا ہے۔ امریکی حکومت نے، ٹرمپ انتظامیہ نے ریووک کر دی ہے بھارتی کمپنیوں کے لیے وہ پرمیشن جس کے مطابق وہ چاہ بہار میں کام کر رہے تھے، ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے تھے، کہیں تیل خرید رہے تھے، کہیں کچھ اور خرید رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران اسرائیل جنگ ہو رہی تھی اور اس میں یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ بھارتی سافٹ ویئر جو ہے نا وہ ایران کی جاسوسی کے لیے استعمال ہوئے، کیونکہ ایران میں بھارتی سافٹ ویئر استعمال ہو رہا تھا، اور ایران نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی، اور یہ جو چاہ بہار سے ایران نے بھارت کو آؤٹ کیا ہے، اور وہ بھی ایک وجہ ہوگی، لیکن
جو امریکہ نے آؤٹ کیا اس کی وجہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ وہ ناراضگی ہے جو پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور اب بھارت کو اس میں مزید آگے چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب اسی حوالے سے ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے آج فارملی اناؤنس کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ ہم بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بھی سگنیفیکنٹ بات کہی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چین جو ہے وہ 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، یعنی جو چین کی قریب ترین نیوکلیر فیسلٹی ہے وہ 1 گھنٹے کی پرواز پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ اب چین کے خلاف نئی صف بندی کر رہا ہے، صف آ رہا تو وہ پہلے سے ہے لیکن نئی صف بندی کر رہا ہے، اپنی وہ مہرے جو ہے وہ ری فٹ کر رہا ہے۔ لیکن کیا اس وقت امریکہ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کے بغیر بگرام ایئر بیس لے سکے؟ یہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور طالبان ابھی امریکہ کو براہ راست شاید بگرام ایئر بیس دینے پر فوری طور پر راضی نہ ہو۔ تو اس کے لیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی ٹھیک ہونا باقی کرنا پڑیں گے، اور افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی سے روکنا ہوگا، جس کے بارے میں آج بھی جنرل شریف نے کہا۔ انہوں نے جرمن جریدے کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سیف ہیونس موجود ہیں، سینکچریز موجود ہیں دہشت گردوں کی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر جنرل احمد شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں نجی گروہ بندی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے تحریک طالبان جو ہے اس کو افغانستان کی ہو یا پاکستان والی تحریک طالبان جسے فتنۃ الخارج کا نام دیا گیا، یا BLA، کسی کو بھی جو ہے وہ یہ نہیں قرار دیا جائے گا، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ BLA پر پاکستان تو اقوام متحدہ میں جا چکا کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ امریکی حکومت نے BLA کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کیا تھا، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ابھی تک کہ امریکی انتظامیہ جس کو اس میں ٹیررسٹ لسٹ میں شامل کرتی ہے، اس کو پھر اقوام متحدہ میں بھی لے جانا ہوتا ہے۔ ابھی تک امریکہ اقوام متحدہ میں نہیں لے جا رہا، تو اس کا مطلب یہ بھی لگ رہا ہے کہ امریکہ پاکستان پر بھی شاید کسی حوالے سے کوئی دباؤ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن پاکستان اپنے کارڈز بہت سیفلی پلے کر رہا ہے، بہت آپ یوں سمجھیے کہ بہت ہی خوبصورتی سے، بہت سمجھداری سے، اور ڈپلومیٹک کا جو سمجھداری ہے اس سے پلے کر رہا ہے پاکستان۔ آج بھی پاکستان نے تسلیم کیا، جنرل احمد شریف نے اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ صدر ٹرمپ کا دنیا میں امن کے لیے بڑا رول ہے۔ لیکن کیا کریں، بدقسمتی سے امریکی ڈبل سٹینڈرڈز بھی بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قطر پر حملے سے ناخوش تھے، لیکن آج ایک اسرائیلی وزیر نے یہ تسلیم کر لیا کہ غزہ پر قبضہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ غزہ جو مقتل ہے فلسطینیوں کا، اسرائیل نے اس کو مقتل بنا رکھا ہے، ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر وہاں تفریقہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کہاں یہ کون سے انسانی اقدار جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ ایک شہر جو 5000 سال سے فلسطینیوں کا شہر ہے، آپ اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں، اس کے باشندوں کو وہاں قتل کر دیں، جینوسائیڈ ان کا کر دیں، اور پھر جو باقی زندہ بچیں ان کو بھوک سے مار دیں، پھر بھی اگر کچھ لوگ بچ جائیں تو ان کو دھکے مار کر اس شہر سے نکال دیں، اور اس شہر پر قبضہ کر کے اس کو تفریقہ بنا دیں، بین الاقوامی تفریقہ۔ یہ کون سی انسانی اقدار ہے؟ امریکہ تو کہتا ہے کہ امریکی اقدار بہت جو ہیں مضبوط ہیں، اور امریکہ میں انسانی حقوق کی بھی بڑی اہمیت ہے، تو کیا فلسطینیوں کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور فلسطینیوں کے انسانی حقوق کا تذکرہ ہے تو اسی بنیاد پر فلسطین کے جنگ کے بعد اسرائیل پر بھی اٹیک کیا، اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران پر بھی، لیکن اب پچھلے دنوں انہوں نے قطر پر اٹیک کیا، تو پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ عرب دنیا وہ سیکیورٹی تحفظات کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ قطر کا بھی امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ امریکی سینٹکام کا ہیڈ کوارٹر ہے قطر، دنیا میں سب سے بڑا امریکی اڈا جو ہے وہ قطر میں ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ امریکہ نے قطر پر حملے کو نہیں روکا، حالانکہ امریکہ کو اطلاع مل چکی تھی، اور امریکہ نے جب تک حملہ ہوا اس کے 20 منٹ بعد قطر کو اطلاع دی کہ حملہ ہوگا، تو قطر نے بتایا کہ وہ تو ہو چکا ہے۔ ترکی نے کہا جاتا ہے کہ قطر کو آگاہ کر دیا تھا 20 منٹ پہلے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ نقصانات نہیں ہو سکے۔ لیکن اب اس تناظر میں پاکستان اور جو سعودی عربیہ کا میوچل اسٹریٹجک اینڈ ڈیفنس اگریمنٹ جو ہے SMDA، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس بڑھ رہی ہے۔ اس کا ایک امپیکٹ ناظرین، جو کچھ لوگوں کا تو یہ پروپیگنڈا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی پاکستان وہاں جا کر میزائل داغ دے گا اسرائیل پر،
یا کوئی نیوکلیئر میزائل استعمال کر لے گا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم یہ بیٹ بھی کرتے ہیں، ڈپلومیٹک بھی کرتے ہیں اور ڈیفینس بھی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے سورسز سے بات کی۔ اس ایگریمنٹ کا مقصد میوچل سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ دیکھیے نا، سعودی عرب اور گریٹر اسرائیل کے پلان کو اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے جائز خطرات ہیں سیکیورٹی کے۔ وہاں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہے، خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ میں روضہ رسول ہے، ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے۔ اور پاکستان چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کا بھی ایکسپرٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ، اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کا بھی۔ تو پاکستان کو وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سیکیورٹی کا اعزاز حاصل ہوا۔ ایک تو اس کا امپیکٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہے۔ جو پاکستان نے جب بھارت کو شکست دی 10 مئی کو، تو اس کے بعد پاکستان کا امیج بہتر ہوا، پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی، پاکستان کا رعب و دبدبہ بڑھا۔ اب اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں اسلامی دنیا کا کانفیڈنس جو ایک دم اوپر گیا ہے، اور ان کو وہ جو سیکیورٹی خدشات ہوتے تھے، اور ایک زمانے میں کہا جاتا تھا جی کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے سبسروینٹ ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اب عرب ممالک میں یہ کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے۔ اس میں قطر میں بھی کانفیڈنس بڑھا، اس کا میری کئی لوگوں سے بات ہوئی۔ کویت میں بڑھا ہے، سعودی عربیہ کی وجہ سے یو اے ای اور بحرین اور دیگر ملکوں میں بھی بڑھا ہے، اور یہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی پاکستان کی جانب دیکھ رہا ہے میوچل سیکیورٹی ایگریمنٹ کے لیے یا ڈیفنس ایگریمنٹ کے لیے۔ لیکن اس ایگریمنٹ پہ چند الفاظ ہیں جو بہت ہی سوچنے سمجھنے کے لائق ہیں۔ وہ ان کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایک ملک پر حملہ، یعنی سعودی عرب یا پاکستان، کسی بھی ایک ملک پر حملہ، دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر اسرائیل جو ہے وہ سعودی عربیہ پر حملہ کرے گا خدا نہ خواستہ، تو پاکستان سمجھے گا کہ یہ پاکستان پر حملہ ہے، اور پھر پاکستان سعودی عربیہ کا ساتھ دے گا۔ لیکن اگر بھارت خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے، تو اول تو خیر وہ منہ کی کھائے گی، لیکن کھائے گا بھارت، لیکن یہ حملہ سعودی عربیہ پر بھی حملہ تصور ہوگا۔ یہ اس کا امپیکٹ ہے۔ اور سعودی عربیہ کے ساتھ، اور خاص طور پر باقی عرب دنیا کے ساتھ جو بھارت کے معاشی مفادات ہیں، ذرا اس کے تناظر میں یہ دیکھیں کہ کیسے پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کا اپنا کانفیڈنس بھی اس میں مزید بڑھے گا۔ پاکستان کا جو حوصلہ ہے وہ تو ماشاءاللہ پہلے سے بلند ہے، لیکن یہ بلند ہوا، مزید حوصلہ بلند ہوگا۔ اور پاکستان اب بھارت نے جو ہمارے سیکیورٹی رہے ہیں، جب ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھارت کو وارننگ سمجھیں کہ خدا اس نے اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کو ٹھوک دے گا۔ یہ اس کا جو پہلا امپیکٹ ہے، اس کا یہ ہے جو سب سے بڑا پاکستان کے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ بھارت پر بہت ساری پابندیاں عائد کر سکتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت یہ حملہ سعودی عربیہ پر تصور ہوگا۔ سعودی عربیہ کے ساتھ بھارت کے بہت سارے مالی مفادات ہیں، سعودی انویسٹمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے بھارت میں، اور یہ $100 بلین سے زیادہ کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کشمیر میں ایک جو ٹریڈ زون بنایا تھا بھارت نے، اس میں بھی وہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اب بھارت کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بھی ایک طرح سے زیرو ہو رہے ہیں، اور عرب دنیا سے بھارت جو ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا اس کا امپیکٹ پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کے لیے ہے، ڈیفنس پروڈکشن کے لیے ہے، اور ساتھ ساتھ دیگر انڈسٹری کے لیے، کہ ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان جو چیزیں پروڈیوس کرتا ہے اس پر دنیا کا اعتماد بڑھ رہا ہے، تو وہ پاکستان سے خریدی جائیں گی۔ پھر ابھی حال ہی میں پاکستان نے JF-17 تھنڈر کا معاہدہ کیا ہے تقریباً $2 بلین کا آذربائیجان کے ساتھ۔ تو یہ معاہدے، اس کے نتیجے میں یہ ڈیل باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو سکے گی، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی۔ تو اس سے پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا۔ پھر کئی ایسی انڈسٹریز ہیں جو ڈیفنس پروڈکشن کے لیے سامان بناتی ہیں دنیا میں، وہ سعودی عرب بھی خرید سکتا ہے، کوئی اور بھی خرید سکتا ہے، لیکن وہ پاکستان کی جو نارمل انڈسٹری ہے وہ اس میں شمار ہوتے ہیں۔ کئی پرزہ جات ایسے ہوتے ہیں جو ڈیفنس پروڈکشن کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پاکستان کو اس کا بھی میں بھی فائدہ ہوگا۔ پھر پاکستان کا ٹریڈ بیلنس جو ہے وہ ذرا بہتر ہوگا سعودی عربیہ اور باقی دنیا کے ساتھ، تو پاکستان کی ٹریڈ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ وہ فوائد ہیں جو اس معاہدے کے ہیں۔
باقی یہ دنیا ظلم خلیلزاد ایک پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیلی اور انڈین لابی ایک دوسرا پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ انڈین پراپیگنڈے میں آ رہے ہیں اور نت نئے سوالات اٹھا رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ کچھ خوف خدا کریں، لیکن اس کا سعودی عربیہ کو فائدہ ہے، اسلامی دنیا کو فائدہ ہے، کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول اور سیکیورٹی لیول جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہو گیا، انہانس ہو گیا. پاکستان پر دنیا کا اعتماد بڑھ گیا. پاکستان کو ایک تو یہ بھی فائدہ، لیکن پاکستان کی اکانومی کو اس کا بڑا فائدہ ہے. وہ جو لوگ پراپیگنڈا کر رہے تھے اس کے وہ پراپیگنڈا بھی چند دن میں جو ہے وہ دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پاکستان کو یہ اس کا نیٹ پروفٹ ہے. اور یہ نیٹ پروفٹ پاکستان کب سے وصول کرنا شروع کرے گا؟ شاید یہ وصولی شروع ہو چکی ہے. نیٹ پروفٹ ضروری نہیں ہے کہ کیش میں ہو، لیکن آپ کی کانفیڈنس اور آپ کی ساکھ بھی جو ہے وہ آپ کا نیٹ پروفٹ ہوتی ہے. تو یہی پاکستان کے لیے کا پیغام بھی ہے بھارت کو کہ اس وعدے کے بعد، پہلے تو ہم نے دنیا سے بات کی تھی نا، سعودی عربیہ نے بھی آ کر پاکستان سے بات کی تھی، آپ کے یہاں گئے تھے، لیکن اب سعودی عربیہ آپ کے یہاں نہیں آئے گا. اب ہم آپ کو فوراً ٹھوک دیں گے، اور جب ہم ٹھوکیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. خدا حافظ.